बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अतिशान करबला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सरबत अस्करी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम अतिशान करबला में हम बात करते हैं रोज़ाना इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत पर। और मेट्रोवन न्यूज़ की ये अजीम ट्रांसमिशन जो कि अज़ादारी मज़लूम करबला के हवाले से है और मुसलसल पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप देखते रहे मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी को जो कि अपने अपने तरीक़े से ज़िक्र अहले बैत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे पहले तारुफ़ कराऊँगी अपने मौज़ूज़ मेहमानान गिरामी का और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान है मोहतरमा प्रोफेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा। मैं आज सलाम नहीं करूँगी क्योंकि आशूरे के दिन कुछ सलाम और कलाम कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस वक्त मैं भी गमज़दा हूँ, मेरे मेहमान भी गमज़दा हैं और हमारे ये गम और अलम की जो कैफियत है दर हकीकत ये करबला वालों से मंसूब है। मेरे साथ मेरी दूसरी मेहमान है मोहतरमा रुबाब कंवल साहिबा। आज ये भी ज़िक्र शहादत करेंगी और ज़िक्र शहादत में ज़िक्र सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेंगी। और इसी ज़िक्र को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद मिसरे अपने कलाम के आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अता कर तू हुसैनी जज्बा, मेरे बच्चों को अता कर तू हुसैनी जज्बा, और शौक़ मातम मेरी नस्लों से न जाने पाए। हाथ मातम को उठे साथ नमाज़े भी रहे, ज़ीनत सजदे सज्जाद न जाने पाए। या अली आपसे उल्फत मेरा सरमाया जां, इश्क़ सरवर का ये इरफान न जाने पाए। और ज़िक्र हो आले मोहम्मद का लबों पर गोया, ये मेरी जुर्रत इजहार न जाने पाए। चादर फातिमा जहरा हो सदा साया फिगन, रोज़े महशर ये मेरा मान न जाने पाए। और ये अज़ादारी मुझे जान से ज़्यादा है अजीज़, मेरे मौला ये मेरी जान न जाने पाए। और मक्ता अर्ज़ है कि आपके दर की अता चाहिए सरबत मुझको, आपके दर की अता चाहिए सरबत मुझको, मेरे मौला ये मेरी शान न जाने पाए। करबला के मक्तल में आज 10 मुहर्रम आ गई। आज मैदान कारज़ार गर्म हो गया और वो अफराद जो सैयदुल शुहदा के साथ मक्तल करबला में आए थे अपने दिल में लिए हुए, आज करबला के मक्तल में वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो करबला के मक्तल की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात हमें नज़र आती है कि करबला में 3 दिन की प्यास थी और छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे थे, ख़वातीन भी प्यासी थीं और वो मुजाहिदीन भी प्यासे थे कि जिन्होंने प्यास के आलम में अपनी ये जंग लड़ी, आखिरी जंग। सबको मालूम है कि जाम शहादत नोश करना है और बहुत जल्दी हौज़े कौसर पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब कौसर से सैराब करेंगे। मेरे मेहमानान गिरामी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा प्रोफेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। और प्रोफेसर साहिबा, जो मैं पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि सुबह आशूर क्या फ़िक्री महाज था और आप करबला को किस तनाजुर में देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सबसे पहले तो जिस तरह आपने प्यास का तज़किरा किया, जोश मली आबादी का एक शेर है कि ज़िंदगी है बरसरे आतिश फ़िशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है आग पानी या हुसैन। सुभान अल्लाह। मौला की तशनगी ने पूरी कायनात को, आदमियत को सैराब किया है। सुभान अल्लाह। और जिस तरह आप कहती हैं कि क्या फ़िक्री सिलसिला है, तो यूँ समझिए कि जिस तरह हल मिन नासिरिन यंसुरुना और रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे, इसके दरमियान बहुत बड़ा फ़िक्री महाज है। और यूँ समझिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ जंग ये खुदा का अपना इलाही महाज है। तमाम अम्बिया को इसी हवाले से भेजा और इसका जो मेराज हम देखते हैं वो हम करबला में देखते हैं, जहाँ पर हुसैन मौजूद है। और याद रखिएगा, हम गम हुसैन मना रहे हैं, तो गम हुसैन हम किस तरह से मना रहे हैं? फ़कत कर अगर अकबर और असगर और कासिम को रो रहे हैं तो फिर ये हमारा एहसासाती गम है। और अगर हमने हुसैन को इख्तियार कर लिया, फ़िक्र हुसैन को इख्तियार कर लिया है, तो फिर हमारा रोना, हमारा हम्मो गम बहुत
اونچا ہو جائے گا. جس طرح انسان کا جو غم ہے اس سے انسان کا قد بنتا ہے. اگر وہ غم دنیا میں ہے تو وہ دنیا بندہ دنیا ہے, بندہ خدا نہیں ہے. اگر ہم حسین کو اختیار کریں گے تو پھر حسین کے غم کو اختیار کریں گے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا اپنا غم. حسین کیوں رو رہے تھے مدینہ سے چلتے وقت؟ نہ اکبر شہید ہوئے نہ قاسم. کیوں اپنے نانا کی تربت مبارک سے اپنے رخسار مقدس کو مس کر کے روتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نانا تیری امت کی اصلاح کے لیے تنہا نکل رہا ہوں. یہ گویا غم حسین ہے, انسانیت کا غم ہے. کربلا غلامی سے نجات کا استعارہ ہے. اپنے ہی چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کروں گی کہ یہ داستان غم نہیں, شعور اور شعار ہے. چراغ خانقاہ نہیں, چراغ خانقاہ نہیں, عمل کا کارزار ہے. یہ وادی سکون ہے, یہ چشمہ قرار ہے. کیا کہنے, یہ دشت ابتلا نہیں, وفا کا کارزار ہے. حسین افتخار ہے, حسین ذی وقار ہے, حسین رمز بندگی, حسین لازوال ہے. تو یہ غم حسین اور عاشور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. گویا پوری بساط کائنات, چھٹے مولا کی زبان میں, صادق آل محمد کی زبان میں, پوری کائنات کی بساط ہی ہر دن یوم عاشور اور ہر دن یوم عاشور اور ہر وقت روزے وقت عصر ہے. تو یہ سارا حق و باطل کا سلسلہ ہے. ہم و غم حسین کو اختیار کرے. حسین کا غم ہے انسانیت کا غم. اگر آپ حسین کو اختیار کر لیتے ہیں حور کی طرح تو پھر آپ بھی حسینی ہو کر پوری کائنات کے لیے جیتے ہیں. آپ کا قد بڑھاتا چلا جاتا ہے میرا مولا. اور کربلا ایک فکری محاذ ہے حق اور باطل کا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ایک ایسا فکری محاذ ہے کربلا کہ جس میں طاغوت کے برابر حسین کھڑا ہے. اور جو غلامی, یاد رکھیے گا, کربلا غلامی سے آزادی کا دن ہے. مولا کو ابو الاحرار کہا جاتا ہے, آزاد لوگوں کا باپ. دو قسم کی غلامی ہوتی ہے. ایک تو جسمانی غلامی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بلال محمدی تھے جن کا جسم تو غلامی میں تھا مگر ان کی عقل, ان کی روح, ان کا عرفان, ان کی بصیرت پرواز کر رہی تھی عشق محمد میں, اور اتنی اونچی پرواز کر رہی تھی کہ اس کی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر جو ذہنی غلامی ہوتی ہے, غلامی ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے, اس سے اقدار مرتی ہیں, معاشرہ مر جاتا ہے, بے ہوشی اور مدہوشی میں چلا جاتا ہے, اس مریض کی طرح جسے انتھیزیا دے کر جو چاہے اس کے ساتھ کر لو, اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا گردہ ضائع ہو گیا یا کسی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا. عالم مدہوشی میں معاشرہ چلا جاتا ہے جب اقدار مردہ ہوتی ہے, اور اقدار مردہ ہوتی ہیں غلامانہ ذہنیت کے بعد. میرا اپنے کلام میں نے مولا کی زبان سے کربلا کو بیان کیا. اس میں میں نے مولا کے ان جملوں کو کہا کہ جبر کے وار مت سہو. شعر ذہن میں نہیں آ رہا, مولا فرما رہے ہیں کہ جبر کو مت سہو, ہمارا ساتھ دو نہ دو, غلام بن کے مت جیو. کیا کہنے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے کربلا کی فکر کو جس خوبصورت طریقے سے بیان کیا. یقیناً آج 10 محرم ہے, روز عاشورہ ہے, اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے. میرے ساتھ موجود ہے رباب کنول صاحبہ, اور رباب کنول صاحبہ آج اپنی آواز کے ذریعے نذران عقیدت پیش کریں گی بارگاہ سید الشہداء میں. جی رباب. لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا, لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ تو بچ گیا, گھر لٹ گیا,
شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا شہنشاہ حسین ہے حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں فقط بنا لا الہ حسین ہے اور پڑی ہے رن میں لاشیں جا بجا جلے خیام جس کے جا بجا حرم کے سر سے کھینچ لی یزیدیوں نے جبردہ تو کربلا میں لٹ گیا حسین ہے حرم میں حشر کا سما ہوا وہ بھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوں کس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین ہے حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے جزاک اللہ بے شک کلمہ باقی رہ گیا اذان باقی رہ گئی قرآن بچ گیا اسلام بچ گیا شریعت بچ گئی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہ گیا یہ سب کا سب قربانی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے یہ وہ کلام ہے رباب کمل سے جو میں اکثر و بیشتر فرمائش کر کے سنا کرتی ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان کا میرا ہم سب کا پڑھنا قبول مقبول فرمائے ناظرین پروگرام اتشان کربلا میں وقت ہو رہا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد جی ناظرین ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ثروت عسکری پروگرام اتشان کربلا میٹرو ون نیوز کی عظیم ٹرانسمیشن جو کہ عزاداری مظلوم کربلا کے حوالے سے جاری ہے اور جس میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل آپ نے مختلف افراد کے ذریعے کربلا کو سنا کربلا کے ذکر کو سنا کربلا کی فکر کو سمجھا اور کربلا کے ذکر اور فکر کو سمجھنے کے لیے 10 دن تو نہایت مختصر ہیں قلیل ہیں ناکافی ہیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک
ضروری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو ہم گزشتہ 9 دنوں میں نہیں کر سکے ہیں، وہ یہ کہ کربلا کے مقتل میں اصحاب حسینی علیہ السلام کس طریقے سے امام علی مقام کے فکر سے متصل تھے؟ یوں سمجھیے سروت صاحبہ کے عاشور یوم عہد ہے، بے شک، یوم مسئولیت ہے، یوم ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا عملی میدان ہے، میدان کا عشق کا کارزار بھی ہے اور عمل کا میدان بھی ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو عاشور کا عشق ہے، وہ میدانی عشق ہے جو انسان کو میدان میں لاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، بندگی سکھاتا ہے، آدمیت سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہونے کا پیغام سناتا ہے۔ حدیث قدسی ہے عاشورہ کی زیارت، جو مولا کی ہم زیارت پڑھتے ہیں، حدیث قدسی کہا گیا اس کو، اس میں کہا جاتا ہے کہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، ہمارا سلام ہو بندوں کے باپ حسین پر اور ان پر جنہوں نے اپنی روحوں کو حسین کی روح میں فنا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو اختیار کر لیا۔ پچھلی شب کو اگر دیکھیں تو چراغ بجھنے کے بعد انہوں نے جنت سے انکار کیا، حسین کو اختیار کیا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ حسین نے کہا تھا میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جنت تمہاری منتظر ہے، میں تم سے راضی ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ بیعت کے بعد جفا کی جاتی ہے، مگر کائنات میں ایک بیعت حسین کی ہے جس کے اٹھانے کے بعد وفا کی گئی۔ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ان اصحاب باوفا کا ہے جو اسی حدیث قدسی میں ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں لَكَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى عَظِيمِ رَضِيَّتِي اللَّهُ ثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، اے خدا ہمیں وہ ثابت قدمی، ثبات قدم عطا فرما، وہ مستقل طاقت حق کے لیے عطا فرما جو اصحاب حسین میں تھی، جو حسین کے ساتھ تھے، مع الحسین، اصحاب حسین میں شمار فرما۔ اصحاب حسین کون تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو یوں سمجھیے کہ وفا پرست، وہ توحید پرست تھے جنہوں نے من یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ کا پورا کلمہ طیبہ حسین کو حفظ کر لیا تھا اور ساتھ موجود تھے۔ اور یہاں پر یہ وہ معراج، جو بندگی کا معراج نصیب ہوا حسین کے ساتھ معصوم، وہ فرماتے ہیں کہ جب چراغ بجھنے کے بعد روشنی ہوئی تو ہم نے دوبارہ سے جب کربلا کی طرف دیکھا تو ریگ صحرا نہیں تھی، بلکہ ہم آسمان کے ان مناظر عرش کو دیکھ رہے تھے جس میں ملکوت اعلیٰ پر فرشتے بہوے پرواز تھے۔ گویا نانا نے معراج کی تھی اور آج نواسے نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو معراج بندگی کے اس مقام تک حسین لے جا چکے ہیں کہ جہاں پر معراج بندگی پر وہ موجود ہے، جو انصاران کربلا کہلائے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی، میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں گی کہ اپنے آپ حسین کے لیے حامل بنیے۔ حامل کہتے ہیں بار اٹھانے والا۔ حسین کے روضے میں جا کر حسین سے بار مانگیے، ذمہ داری، مسئولیت، مولا دیں، کام دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ دو کردار ہیں سروت صاحبہ کربلا میں۔ ہمیں پہلے عبداللہ بن موتی کا کردار نظر آتا ہے جس نے راستے میں مولا سے ملاقات کی اور کہا میرے کنویں جو ہیں وہ میٹھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میری تمام باغ اجڑ چکا ہے، تو آپ مولا اس کنویں میٹھے کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں راہ قیام میں یکفر بالطاغوت کے اس وظیفہ شرعی میں آپ کا ساتھ دوں گا، بلکہ دنیا مانگی، حسین نے دنیا دی۔ وہ آج بھی عبداللہ بن موتی کے باغات مدینہ کے جوار میں موجود ہیں۔ مگر دوسری طرف ہم ہور کو دیکھتے ہیں جس نے بار امانت اٹھایا، حسین کو اختیار کیا اور دنیا کو ٹھوکر مار کر اس نے حسین کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ، یعنی فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہیں بنتا اگر تو حرملا ہو جائے گا۔ میں خود میرا اپنا شعر ہے کہ تشنہ لب ہیں کئی حر وقت کے صحراؤں میں، سبحان اللہ، کعبہ وصل کے در کھول زمانے کے حسین۔ ماشاءاللہ، زمانے کا حسین آج بھی حر کا منتظر ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم سب کو اسی طرح حسین کی روح میں اپنی روح کو فنا کر دینا، فنا فی اللہ ہو جانے کی منزل ہے جو حسین کے ہاں موجود ہے۔ اور کربلا کے تمام کرداروں میں جو اصحاب حسینی ہے، جب ہم ان پر بات کرتے ہیں تو حضرت حر کا کردار الگ ہے۔ اللہ وہ جو ایک جذبہ حریت نظر آتا ہے، جو ایک ابو الاحرار ہے نا حسین،
چند لمحے کی ملاقات ابو الاحرار نے حر کو حر حسینی بنا دیا. سبحان اللہ. دنیا و آخرت میں آزاد ہو گئے. اور علیہ السلام, عبداللہ بن متی کو کوئی نہیں جانتا مگر حر کو قیامت تک لوگ علیہ السلام پکاریں گے. یہ حسین کی نظر رحمت ہے. اور مولا کی محبت ایسی ہے جیسے بابا نے کہا تھا کہ میں نہ اللہ کی عبادت اللہ کے لالچ, جنت کے لالچ میں کرتا ہوں, نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. حسین لائق عشق ہے. جنت تو لالچ ہے, جہنم خوف ہے. حسین کا ماننے والا اس سے بلند ہے. لا الہ الا اللہ کی بنا پر کھڑا ہوا, اپنے علم لا الہ کو بلند کر کے حسین کے ساتھ موجود ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ جب گفتگو کرتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور بے شک یہ حسینیت ہے, یہ عشق حسینی ہے کہ جو انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیا کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ رباب کنول صاحبہ, اور اس وقت کیونکہ ہم عین عصر عاشور میں گفتگو کر رہے ہیں اور کربلا والوں کا اور ان کی پیاس کا ذکر ہے, کربلا والوں کے عظیم فلسفہ شہادت کا ذکر ہے, تو میں رباب سے درخواست کروں گی کہ آپ آج ہمیں کیا سنائیں گی؟ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ, تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. شبیر نے بتلایا, شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. ایک تیر علی اصغر کی گردے پہ لگا کر معصوم کا ہنس دینا, معصوم کا ہنس دینا. اور موت کا گھبرانا, تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کہے, احمد کی نواسی کا بازار میں آ جانا. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. اور برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی, دیکھا نہ گیا شہ سے, دیکھا نہ گیا شہ سے. یوں دل کا نکل آنا, تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. دربار میں لوگوں سے فیضا نے کہا رو کر, آتی ہے نبی زادی, آتی ہے نبی زادی. تعظیم کو جھک جانا,
تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. عصر عاشور ہے، شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے اور تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. ناظرین، پروگرام اتشان کربلا میں وقت ہو رہا ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. میں مجلس محرم. اب کسی کو یہ باتیں ہی نہیں معلوم تو پھر آپ کون سے سائنسی دور میں جی رہے ہیں بھائی؟ کسی کی دشمنی میں اتنا، مخالفت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آنکھوں میں غفلت کے پردے پڑ جائیں. علی سے یعصوب الدین کا لقب نہ چھین سکا کوئی. مرثیہ تحت اللفظ پیش کریں گے تاجدار عادل. دیکھیے مجلس مسالمہ. بات نام و نسب کی تھی ورنہ سر تو میں بھی بچا کے لے آتا، اور جنگ پانی کے واسطے کب تھی ورنہ دریا اٹھا کے لے آتا. یکم تا 10 محرم الحرام صرف میٹرو ون نیوز پر. زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین 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 جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور آج 10ویں محرم میں روز عاشورہ ہے، شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بیان ہے. پروگرام اتشان کربلا میں میرے ساتھ موجود ہے، میری بھی خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے، لیکن اور ان کی سب سے بڑھ کر خود اپنی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم سب بیٹھ کر ذکر سید الشہداء یہاں پر کر رہے ہیں. پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، شہادت امام علی مقام، عصر عاشورہ ہے، کربلا کا مقتل اجڑ چکا ہے، گودیاں اجڑ چکی ہیں، مانگیں اجڑ چکی ہیں، امام علی مقام کی شہادت ہے. کچھ اس منظر کو بیان فرما دیجئے. بس میں سماعت میں اپنے مولا کے وہ جملے سن رہی ہوں، اس میں میرا مولا تنہا 1900 زخم کھا کر یہ کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب خیمے جل رہے ہیں، 18 یوسف لاشوں کی صورت میں ریگے کربلا پر ہیں، تنہا حسین، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب وہ ساقی کوثر مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا کس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ یہ لمحہ فکری ہم فقط روتے. ہمیں ان جملوں سے، جو مولا کے جملے ہیں، ان کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ حسین کیا کہنا چاہ رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار جو ہماری مدد کو آئے جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. خود 1900 زخم قریب ہے کہ مولا شہید ہو جائے. یہ وہ جملہ ہے جو مولا نے ان اشقیاء سے نہیں کہا. میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں، آج عاشور کے دن سمجھے کہ حسین کا صدائے استغاثہ ان فاسقوں کے لیے، ان فاسقین ظالمین کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والے زمانوں میں تا قیامت تک کے لیے ان توحید پرستوں سے، عاشقان توحید سے،
ان لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے، ان مسلمانوں سے مخاطب تھے کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے طاغوت کے مقابل میں؟ بے شک جس طرح ورثے کی زیارت ہے، چھٹے مولا امام جعفر صادق جب فرماتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، بے شک السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، وارث ورثہ انبیاء حسین ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ تو مجھے ریگے کربلا پہ اپنے مولا کا یہ وراثت، یہ ورثہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کل ابراہیم تسلیم رزم بقضائہ و تسلیما لامر قضاء اور تسلیم کے مسلح پر موجود تھے اور اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، مگر عشق اس منزل پہ تھا کہ جس میں جزا کی طلب تھی، اس لیے اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ پیاس کا امتحان ابراہیم نے بھی دیا، بے شک مگر اس میں جزا کی طلب تھی، صبر کے باوجود، صبر کے انتخاب کے بعد خدا نے انہیں چشمہ زمزم عطا کیا۔ حسین کا اسماعیل کیوں نہیں بچا؟ بے شک حسین کے لیے زمزم کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ حسین کا عشق اس سے اگلی منزل پر تھا۔ حسین وارث ابراہیم خلیل اللہ تھے، حسین نے مانگا ہی نہیں اکبر کو واپس۔ اس عشق میں وہ منزل ہے میرے حسین کی کہ جو کچھ ہے وہ تجھ پر قربان میرے خدا، پس لا الہ الا اللہ کا پرچم سر بلند رہے۔ اسی طرح کیوں چشمہ زمزم نہیں نکلا حسین کے لیے؟ ارے ساقی کوثر کا بیٹا، ساقی الحجیج کا پوتا، محمد مصطفیٰ رحمت عالم کا نور نظر، پارہ جگر، منی کی منزل پہ ہے اور پانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حسین کے عشق میں طلب نہیں ہے، فقط دینا سیکھا ہے۔ حسین نے سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے۔ میں پیاسا رہوں تو رہوں، میرے 18 یوسف پیاسے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے، مگر اے خدا تیرا علم لا الہ سر بلند رہے۔ حسین نے اپنی پیاس سے ایک ایسی تحریر لکھ دی ہے کائنات کے ماتھے پر کہ اب کائنات میں بندگی سیراب ہوتی ہے حسین کی تشنگی سے، آدمیت سیراب ہوتی ہے حسین کی تشنگی سے۔ حسین پوری کائنات کو، اور اللہ بھی بڑا کریم ہے، حسین نے مانگا کچھ نہیں، اللہ نے ہزاروں اکبر پیدا کیے۔ میں آج جب جاتی ہوں 40 پہ تو دیکھتی ہوں کہ کس طرح پاک صاف جوان نمازی پرہیزگار دوڑتے ہوئے حسین کے روزے کی طرف دوڑ، لبیک یا حسین، حاضر ہے حسین۔ اور اسی طرح پورے پانیوں کو خدا نے حسین کی بادشاہی میں دے دیا۔ آج پیاسا تنہا ریگے کربلا پر کھڑا ہوا میرا مولا، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ پوری ورثے کی زیارت ہے جس میں مولا فرماتے ہیں السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین، وارث ورثہ انبیاء۔ ارے عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی نبوت کی گواہی دی تھی، حسین کا جسم سر سے جدا ہے اور سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی نجی اللہ کے وارث حسین۔ ارے وہ نوح کے جن کے جسم کو، زخمی جسم کو بھرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو آ کر مس کرتے تھے تو پروں کی شفا سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ادھر حسین ہے کہ جن کے گہوارے سے آ کر وہ فرشتے شفا پاتے ہیں۔ اس عظمت قد اقمت، ورثہ بتاتے ہیں پھر چھٹے مولا، قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ یہ ورثے ہیں حسین کے۔ کل تمام انبیاء کا وارث حسین، اور آگے حل من ناصر ینصرنا، ورثہ منتقل کر رہے ہیں حسین۔ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس ورثے کا ورثہ دار، اور آگے بڑھ کر جنہوں نے آج تک جو بھی مومنین جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں میدان میں لبیک یا حسین، گویا وہ حسین کو کہتے ہیں حسین ہم موجود ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کا علم پکڑ کے آپ کے اس طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے کو، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کو ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسین کا لہو۔ اور آخر میں قد اقمت الصلاۃ، یہ ورثہ ہے حسین کا، نماز کو قائم کرو۔ میں حاضرین سے بھی کہوں گی، اول وقت میں جب بھی اذان ہوتی ہے مجھے اپنے مولا کا چہرہ یاد آتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے لال نے 1900 زخم کھا کے، ایسا تیر تھا جو سینے میں پیوست تھا، آخر وقت میرے مولا نے اس سینے کے تیر کو کمر سے کھینچ کے نکالا تاکہ سجدہ عشق ادا ہو جائے۔ اول وقت میں زہرا کے لال نے نماز کی اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے کہ قیامت تک کوئی انسان اگر اللہ کی اذان کے بعد فوراً نماز نہ پڑھے تو وہ حسین کا مقروض ہے، حسین کا مجرم ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکر گزار ہوں محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ نے جس طریقے سے شہادت امام علی مقام اور شہادت حسین علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ میں کیا عرض کروں، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا۔
شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے کہ سب زحمتیں اٹھا کر آئے، تکالیف اٹھا کر آئے، دور دراز سے آئے، 9 دن تک کیا آج 10ویں دن بھی آئے اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے ذکر اہل بیت کیا. لیکن ہم کیا شکریہ ادا کریں؟ ذکر حسین کرنے پر تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ ادا کرتے ہیں. حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شکریہ ادا کرتی ہیں. حسین کے بھائی امام حسن مجتبیٰ شکریہ ادا کرتے ہیں اور خود پروردگار عالم شکریہ ادا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پر. اس پروگرام کے اختتام پر میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی نہایت محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس عظیم ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچایا اور اس کار حسینیت میں اپنا حصہ ڈالا. کیونکہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے اس سجدہ عشق حسین کا ذکر کیا گفتگو کے اختتام میں، لہٰذا میں بھی چند اشعار پڑھتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کروں گی اور اس کے بعد محترمہ رباب کنول صاحبہ نوحہ پڑھیں گی کہ حسین آپ کا سجدہ نماز عشق حسین. بے شک حسین آپ کا سجدہ نماز عشق حسین، وہ وقت عصر کا سجدہ نماز عشق حسین. رہے گی تاب ابد یوں غم حسین کی دھوم، میرا سلام ہی سجدہ نماز عشق حسین. یہ ماتمی بھی نمازی بنے گا یوں مولا، یہ ماتمی بھی نمازی بنے گا یوں مولا، نشان ماتم و سجدہ نماز عشق حسین. اور نماز درس عمل کربلا میں دیتی ہے، بے شک نماز درس عمل کربلا میں دیتی ہے، کیا جو آخری سجدہ نماز عشق حسین. اور تمہاری نسل میں سربت چلے عزاداری. اس عصر عاشور میں اور کیا دعا مانگو پروردگار سے کہ تمہاری نسل میں سربت چلے عزاداری، مگر ہو ساتھ میں سجدہ نماز عشق حسین. کیا خوبصورت کلام آپ نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ بارگاہ حسینی میں قبول مقبول ہو. شکریہ بالکل نہیں ادا کروں گی اپنے مہمانان گرامی کا، اس لیے کہ ان کا شکریہ یہاں پر مادر حسین جناب فاطمۃ الزہرا ادا کرنے تشریف لائی ہوں گی. ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. پروگرام متشان کربلا کے ساتھ ہم 10 دنوں تک آپ کے ساتھ موجود رہے. میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ موجود رہی. اللہ رب العزت سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ کہوں گی، لیکن اس سے پہلے رباب کنول کچھ کلام بارگاہ سید الشہداء میں نظر کریں گے. کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا. الوداع 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 الوداع. شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، ہائے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا. الوداع 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 الوداع. شے نے رو کے کہا میرے شیرو اٹھو، ہائے زینب کے بھائی کو رخصت کرو، ہائے رخصت کرو. ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شہ کر
کربلا الوداع 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 لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے ہائے بوسے لیے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع